मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान मजीद की आयत में अक्सर तिलावत करता हूँ, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्तों की इत्तिबा मत करो। इस पर कई दफ़ा बात हो चुकी है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अहम है, तो इस पर मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनी डालने की कोशिश करता रहता हूँ। क्या ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो। एक और हदीस में इसी मजमून को यूं इरशाद फरमाया, ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, कि वो शख्स इस्लाम की मिठास चख लेगा, इस्लाम का जायका चख लेगा, जो इस बात पे राज़ी हो गया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। देखिए, इस हदीस में ये नहीं फरमाया कि जो ईमान लाया कि अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है और नबी मेरे नबी हैं, ये नहीं, मर रज़िया, जो इस पे राज़ी हो गया। ईमान अलग चीज़ है, राज़ी होना अलग चीज़ है। दूसरा वो राज़ी होना किसे कहते हैं, वो मैं भी आगे बताता हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह मेरा ये रब है, इससे पहले हदीस में आता है कि ज़ाक़ तअमल ईमान, वो ईमान का जायका चख लेगा। इसे पता चलता है ईमान का एक टेस्ट भी है। क्या ख्याल है भाई? ईमान का एक जायका भी है, और ये जायका चखना, ये किनाया होता है मज़े से, कि ईमान की मिठास महसूस होगी। यानी इसमें इशारा है कि वो जायका मज़ेदार है, वो कड़वा जायका बोलो भाई नहीं है। तो इससे पता चलता है ईमान तो बड़े मज़े की चीज़ है भाई, इस्लाम बड़े मज़े की चीज़ है। आप कह सकते हैं बड़े मज़े की चीज़ होती तो सारे क्यों नहीं कर रहे होते भाई? भाई इस्लाम इतने मज़े की चीज़ होती तो सारी दुनिया फिर इस्लाम को फॉलो करती ना। क्या हो गया भाई? सही कह रहा हूं ना? हदीस में आ रहा है वो ईमान का जायका चख लेगा, उसे मज़ा आ जाएगा, और जो ये काम कर ले। तो इससे साफ पता चलता है कि ईमान लजीज चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, मीठी चीज़ है, उसे चखने का अपना मज़ा है। तो अगर इतनी मज़ेदार चीज़ है तो हम देखते हैं देहली और सुहेल निहारी पर तो बड़ा रश होता है, क्योंकि चटपटी निहारी है ना, लींबू नचोड़ नचोड़ के लोग खा रहे हैं। बिरयानी के होटलों पे रश मिलेगा आपको, पाए के होटल पे ऐसा लगेगा फ्री बट रहा है, सिनेमा घरों के बाहर रश मिलेगा, फजर की नमाज में पब्लिक मार्केट से शॉर्ट। तो मज़ा तो फजर में अल्लाह कह रहे हैं कि इस्लाम में है, तो इस्लाम में फजर भी है ना, उसमें पब्लिक मार्केट से शॉर्ट। जो पक्के पक्के नमाजी वो भी 4-5 आके खड़े हुए होते हैं, उनमें भी आधे वो होंगे जिनको ऑफिस जाना होगा, इसलिए उठ गए, उन्होंने कहा चलो नमाज ही पढ़ लें। खैर हमारी मस्जिद में अल्लाह का शुक्र है फजर में काफ़ी लोग होते हैं, 2 सफ़ें होती हैं, 3 भी होती हैं, लेकिन जितने महल्ले में लोग रहते हैं उतनी तो नहीं होती ना, उस हिसाब से तो बहुत कम है। जितने जुम्मे में उतने क्यों नहीं है? तो भाई सवाल पैदा होता है, मैं बार बार सवाल को इसलिए दिमागों में उतारता हूं कि जब सवाल अच्छी तरह समझ में आए तो फिर जवाब का भी मज़ा है। फिर सवाल ही समझ में ना आए तो फिर जवाब में मज़ा नहीं आता। और
اکثر و بیشتر سوال سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جواب سمجھانا آسان ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں اگر مٹھاس ہے تو زیادہ لوگ داڑھی والے ہونے چاہیے، داڑھی کٹانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ داڑھی جو لوگ کاٹتے ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں کٹانے کا جو مزہ ہے وہ رکھنے کا نہیں ہے. جب صبح ہم پھاوڑا چلاتے ہیں، وہ جو ریزر ہے نا، ہمارے حضرت اس کو پھاوڑا کہتے تھے. جب ہم صبح صبح اپنے چہرے پہ پھاوڑا چلاتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں، 2-4 کریموں سے مالش ہوتی ہے، ریگ مال کی غذائی ہوتی ہے. ہٹو بچوں بھائی، ایسے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں جب سوٹ میں پھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو. اور کسی مولوی کی تصویر دیکھتے ہیں، وہ لگ رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کا پرانا انسان، جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، اس کے زمانے کے سائنسدان مر چکے ہیں، ان سائنسدان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں. وہ ایسا پرانے زمانے کا پرانا آدمی لگ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھو بالکل ماشاءاللہ نیٹ کلین فٹ فاٹ، ایک معاشرے کے حساب سے چلنے والا انسان. تو اگر اسلام میں لذت ہوتی تو زیادہ تر لوگ داڑیاں کٹاتے یا رکھتے؟ اسلام میں اگر لذت ہوتی تو پردہ کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی، ان کو مزہ آتا، اور پردہ نہ کرنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں پردہ کرنے والی تھوڑی سی رہ گئی ہیں، نہ کرنے والی بہت زیادہ. تو اسی پہ ایک ایک حکم آپ لے کے چلے جائیں. سچ بول کے مال بیچنے والے زیادہ ہوتے، جھوٹ بول کے بیچنے والے کم ہوتے. لیکن معاملہ، کیونکہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں بالکل. ٹوپی کراؤ کسی کو، سب مزہ آتا ہے انسان کو. 5 روپے کی چیز 5000 میں بیچ دی بیوقوف بنا کے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ 2 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یار وہ کھانا بتاؤ جس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو انسان کو. کون سا کھانا ایسا ہے، کون سا مسالہ ایسا ہے کہ جب کھانے میں ڈالا جائے تو کھانے کا مزہ 2 بالا ہو جائے، بڑا ٹیسٹ پیدا ہو جائے اس کھانے میں. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. وہ اگر یوں کہتا کہ چاٹ مسالہ ڈالو تو بھئی چاٹ مسالہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا. وہ کہتا تکا مسالہ ڈال دو، فلانا مسالہ ڈال دو، یا فلاں چٹنی ڈال دو، ٹومیٹو کیچپ ڈال دو. تو ہر چیز ہر ایک کو مزہ نہیں کرتی. جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. اس نے کہا یار کوئی بھی کھانا ہو اس میں غیبت ڈال دو. یعنی کھانا ہو 2 آدمی کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوں. جب آپ غیبت کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو مجلس کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے. جب مزہ 2 بالا ہوگا تو کھانے میں بھی مزہ خود بخود آ جائے گا. غیبت کرتے ہوئے کھاؤ نا کھانا، بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کھانے میں، دل لگتا ہے پھر ایسا چبا چبا کے کھاتا ہے. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے، کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ دال میں بھی گوشت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا، جب تیسرے کی غیبت کرو گے تو ٹیسٹ کس کا آئے گا؟ گوشت کا، اور وہ بھی انسانی گوشت. ہم نے الحمدللہ کھایا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. چائنیز کہتے ہیں، ان کے ہاں کھا لیتے ہیں بعض دفعہ. تو شکر ہے چائنیز کو انگلش نہیں آتی نہ اردو آتی ہے. وجہ اس میں حکمت کیا ہے، بس یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے. تو انسانی گوشت اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شامل. چائے پی رہے ہو نا، جتنا مرضی میٹھا ڈال لیں مزہ نہیں آتا. چائے پیتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں تو ہوگی چائے، مزہ گٹکے کا ہوگا اس میں. حقیقت ہے، ہوگی وہ چائے مگر مزہ کس کا ہوگا؟ گٹکے کا آئے گا. بیماریاں بھی گٹکے والی نہیں ہوں گی. یعنی 2 مزے ہو گئے نا ایک ٹکٹ میں. 2 مزے. پیسے چائے کے لگ رہے ہیں، ٹکٹ چائے کا ہے، اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں.
تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے، حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے یا غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے؟ تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے، چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہوتی. اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں، یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے. پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا ایک مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے. لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی. کہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان. 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں نا، کمپنیاں ان کو ہائر کرتی. یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5، مارکیٹ میں چلے گی. ایسا کیا وہ دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو؟ ایسا ہی ہے نا. ابے کیا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یار، اس کیا دم کروانا ہے ہم نے؟ کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول لیا ہے؟ تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے؟ عورت کو دیکھنے میں. تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے، شیمپو پہ بولو بھائی بعد میں. تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں، یہ فحش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا؟ پورے ملک میں سائن بورڈ ہیں، تو پہلے کسی اور کو دیکھے، اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے، اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے، اس بائک کو بھی دیکھ لے، کار کو بھی دیکھ لے. تو اللہ تعالی نے اسلام میں مٹھاس رکھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے، اسلام میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ من رضی باللہ ربا، یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. داڑھی کا مزہ، نماز کا مزہ، نظر جھکانے کا مزہ، ایمانداری کا مزہ، تقوی والی زندگی کا مزہ، یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو. جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا، اسے کالا بھی، اسے جو ہے وہ لال بھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے. تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ لال رنگ کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں؟ خراب ہو گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا، ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوئے. راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. خدمت تو آپ کریں گے لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے. آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو اور کہا کہ بھائی 1 دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا. آپ نے گڑھا کھودا اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا، یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا. آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے، چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا. اور ایک مزدور وہ ہے، ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو آپ سے محبت ہے. وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے، موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو، ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا
मुलाजिम नहीं होता, कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता कि वो मैनेजर से कह रहा हो सर हमें भी कभी कोई काम कह दिया करें। वो कहते हैं सर छुट्टी चाहिए, आप कभी छुट्टी नहीं देते। यही कहेगा ना वो, सर कभी हमें भी छुट्टी दे दिया करें, सर उससे भी तो कुछ काम ले लिया करें, हम ही से सारा काम लेते हैं। यार देखो मुख्तलिफ इदारों में यही शिकायतें होती है, यार काम सारा मैं करता हूं, पेड़े वो खा रहा है। यही होता है ना भाई, काम सारा कौन करता है? मैं करता हूं। बहुएं क्या कहती हैं, 5-6 बहुएं एक घर में अगर इत्तेफाक से हों तो वैसे वो इसराइल है। फिर इसका मतलब है वो मुल्क क्या है? वो इसराइल है। जंग हो रही है, वो मुतनाज़ है, वो कभी भी मसला हल, जिस घर में इतनी सारी बहुएं और सास इकट्ठी हों तो वो मसला कश्मीर की तरह कभी भी हल नहीं होगा, और अक़वाम मुत्तहिदा भी उस मसले में दिलचस्पी नहीं लेगी। हकीकत बता रहा हूं, वो फिलिस्तीन का मसला है और वो कश्मीर का मसला है, उसमें यूनाइटेड नेशन भी पीछे हटेगी। भाई ये बहुत खतरनाक मसला है, इसमें हमें जरा भी दिलचस्पी, इससे हम टूट भी सकते हैं। तो अब वहां क्या होता है कि अक्सर फड्डे बहुएं में आपस में हो रहे होते हैं, काम सारा मैं करती हूं, तारीफें इसकी होती हैं भाई, हम तो खिदमत कर करके थक गए, लेकिन आज तक सास के मुंह से 2 बोल हमारी तारीफ में नहीं निकले। तो वजह क्या है कि यहां खिदमत का मुआवजा चाहिए। ये मोहब्बत में नहीं हो रही खिदमत कि बहू को सास से चूंकि बेपनाह इश्क और मोहब्बत है, वो इस पे राजी है कि ये मेरी सास बन गई। मैं तो अरसे से कोशिश में थी कि ये मेरी सास बने। इसकी कोशिश में तो होती है कि इनका बेटा मेरा मियां बने, लेकिन इसकी अम्मा मेरी सास बने, इसकी कोशिश नहीं होती। समझ में आ रही है बात? यानी खवातीन की कोशिश ये तो होती है ये मेरा मियां बन जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन इसकी बहनें मेरी नंद बने, नंदी कहते हैं ना शोहर की बहन को, और इसकी अम्मा मेरी सास बने, ये किसी औरत की ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन इत्तिफाक से कोई ऐसी खातून पैदा हो गई जो इस कोशिश में थी कि ये औरत इतनी अच्छी है, काश ये मेरी सास बन जाए, इसका बेटा मेरा मियां बने ना बने, असल चीज क्या है कि ये मेरी सास बन जाए। इतनी मोहब्बत, फर्ज करने में कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी तो नहीं है ना, इस पे कोई टैक्स थोड़ी लगता है, खुश तो हो सकता है ना इंसान। लोग कहते हैं ऐसी अजीब सी मिसालें दे रहे हैं जो मार्केट में है ही नहीं, तो इसलिए दे रहा हूं कि चलो यार हकीकत में नहीं है, फर्ज करके खुश हो जाओ। क्या ख्याल है? मिसालें तो और भी हैं मेरे पास, लेकिन वो मिसाल जो हमारी डिप्रेशन में कमी का जरिया बने वो सबसे बेहतरीन मिसाल होती है। उसमें भी एक टिकट में मिसाल की मिसाल होगी और सुकून भी मिल गया। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो कि किसी बहू को एक औरत से बड़ी मोहब्बत हो गई, उसकी नूरानियत और उसकी इबादत देख के और वैसे ही उसके अखलाक देख के, और अब उसको इसके बेटे से शादी इसलिए नहीं कर रही कि इसका बेटा मेरा शोहर हो, बल्कि इसलिए कर रही है कि इसकी माँ मेरी क्या बन जाए? सास बन जाए। मेरी माँ का इंतकाल हो गया है तो मैं माँ लेस जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे एक अपनी माँ जैसी माँ चाहिए, और मुझे इस औरत में अपनी माँ की ममता इत्तिफाक से नजर आती है। सही है ना? अब उसको जब उसने सास बनाया तो वो तो कोशिश में थी किसी तरह मुझे इसकी खिदमत का मौका मिले, तो इस सास को हम कहेंगे कि ये अपनी सास पे राजी है, यानी इस पे राजी है कि ये मेरी सास बने, इस पे खुश है, ये समझ रहे हैं? इस पे ये खुश है, मुतमईन है। इसी के हुसूल के लिए तो इसने निकाह किया इसके बेटे से। अब चूंकि होता ऐसा नहीं है, सास बहू के झगड़े क्यों होते हैं? औरत को सास गरीबी में मिली होती है, शादी उसने की थी उसके बेटे से कि ये वाला मियां मिलेगा गरीबी में। भाई जब वो भी तो किसी का बेटा है ना, वो कोई ईदी सेंटर में थोड़ी दरियाफ्त हुआ था, वो है भाई ये सब चीजें तो शादी से पहले सोचनी चाहिए थी ना। मैं गलत कह रहा हूं? खातून कहती है कैसी सास मिल गई मुझे, क्या मिल गई? तो भाई जब आप किसी से निकाह करोगी तो वो कोई ईदी सेंटर में थोड़ी पैदा हुआ है कि उसका कोई अब्बा ना हो, उसकी अम्मा ना हो। तो जब वो है तो उसके बहनें भी हैं, उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है, वो तो सारे सब वो तमाम तर टेंशनों के साथ मिला है। तो ये पहले सोचना चाहिए शादी से कि निकाह जब होगा तो तमाम तर टेंशनें गरीबी में वो ज़िम्नन आएंगी। और मर्द को भी सोचना चाहिए कि ये जो लड़की मुझे मिली है इसके भाई भी मुझे गरीबी में बतौर साले
ملیں گے, چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو. پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا, اس کے بھائی بھی ہیں, یہ تو مجھے یوں کرتے, تو یہ تو پہلے سوچنا تھا, کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو, تو اس کا ابا بھی ہوگا. جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نا, یہ تو نیچرل ہے بھائی. تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں, یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے, رضا نہیں. ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا, نادرا کا وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیے, ثابت کر دیا کہ میرے ابا ہیں, تو عورت نے بھی مان لیا جو تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں, تو میں ایمان لائی, یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں, یہ میری نندے ہیں. بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے, مجبوری ہے, ایمان لے آتی ہوں. تو یہ ایمان ہے, رضا نہیں ہے. ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے. بھائی یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, کسی نے بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے, سچے نبی ہیں. تو ہم سب ایمان لے آئے, لائے تو ہیں, مگر ایسا لگتا ہے ہم اس ایمان پہ مطمئن نہیں ہے. مجبوری ہے, جہنم میں جانا ہے, جل جائیں گے. اگر جمعے کی بھی چھوڑ دی تو یار ایسا نہ ہو قبر کا عذاب صحیح سچی مچی کا نکلے اور پھر چترول لگ رہے ہو وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو اگر ہم نے جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں تو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, کوئی بد دعا نہ لگ جائے. تو یہ سارے ڈرونے خواب اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دھکا لگا کے, جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے نا, چلنے چاہتی نہیں ہے, دھکے لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گاڑی کو چلنے میں مزہ آئے گا ہے بھائی, اور وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہے اس کو مزہ آئے گا. گاڑی تو چلے گی مگر اس میں لذت نہیں ہوگی. تو مر رضی باللہ ربن کا مطلب ہے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے, بڑی خوشی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. رب کا مطلب میں غلام, تو میرا پالنے والا, تو میرا آقا. اے اللہ میں خوش ہوں, اس پہ مطمئن ہوں. ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی رب ملے, ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی راستہ ملے, راستہ ہی نہیں مل رہا تھا, اب مل گیا تو خوشی. بھائی اب تو چلیں گے اس راستے پہ. ایک آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, اسے راستہ نہ مل رہا ہو, بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, خودکشی کے خیالات آنے لگے, اور کوئی شخص آ کے اسے بتائے کہ تمہیں جدھر جانا ہے منزل تمہاری اس طرف ہے اور اس پہ راستہ تمہارا یہ روڈ ہے جو اس طرف لے کے جائے گا تمہیں, تو آپ ایک دم, اور پھر وہ دلائل سے ثابت بھی کر دے, لائٹ مار کے دکھائے, دیکھو آگے خود حکومت نے لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ کہ خانے وال جانے والا راستہ یہ ہے, یہ روڈ ادھر سے مڑے گی, یوں مڑے گی, اتنے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. اب آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام چونکہ فری میں مل گیا والدین سے, اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہے نہیں. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں, دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو, بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے. وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے, اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا, کسی نے پتھروں کو بنا لیا, کسی نے بندروں کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں, جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان, تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے, کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے
زیادہ ہیں, چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں, چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں, لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ بتا دیا, صحیح رب کا ایڈریس بتا دیا, یہ ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کر دیا. تو بھائی جس کو صحیح رب مل جائے اس کو تو پھر یہ ٹینشن تو اس کی ختم ہو گئی کہ رب ہے یا نہیں ہے, کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. اس کو تو راستہ مل گیا نا. اب اسے تو اس کو منانے میں مزہ آئے گا یا ٹینشن ہوگی؟ مزہ آئے گا بھائی اس کو, کہتے ہم تو تلاش میں تھے. صحیح رب ملنے کے بعد تو پہلے حدیث کے الفاظ کیا, مر رضیہ, راضی ہو, خوش ہو. یہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے مسلمان گھروں میں, انگریز پیدا ہوتے تو کتنا مزے کی زندگی تھی. دیکھو ایک عجیب بات ہے, یہ جو خوش ہوتے ہیں نا شرابیں پی کے اور ناچ گانے کر کے, اور یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہو نا, اب ٹینشن میں آ کے وہ چرس پینا شروع کر دے. اکثر ٹینشن والے لوگ چرس پیتے ہیں نا. ہائے ہائے ہائے, کاش یہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں آپ لوگوں کی. میں تو سوچ رہا ہوں اپنی مثالوں کا نا مسالوں کی طرح ایک ڈبہ بنا کے مارکیٹ میں, ایک کمپنی بنا کے مارکیٹ میں پھینکوں, کیونکہ ان مثالوں میں مسالوں سے زیادہ لذت ہے. مجھے مثال دینے میں اتنا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کو سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھو ایک مثال سے بعض دفعہ بات ایسی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا خصم کے پاس جواب نہیں ہوتا, کیونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آج مغربی دنیا نے, لبرل لوگوں نے, کہ اسلام کو سمجھنا مشکل بنا دیا ان کمبختوں نے. کہتے ہیں گورا انجوائے کر رہا ہے, دیکھو یہ مولوی پتہ نہیں کیسے ٹینشن ڈپریشن. ارے مولوی ٹینشن میں ہوتے تو ڈپریشن کی گولیاں مولوی کھا رہے ہوتے ہیں بھائی. زیادہ تر لبرل لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا واللہ عالم کہ آغا خان ہاسپٹل کی رپورٹ ہے کہ 78% لوگ ڈپریشن میں ہیں پاکستان میں. اب پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, واللہ ہے بھی کہ نہیں, بلکہ کسی معتبر آدمی نے بتایا. 78% لوگ. مجھے کسی نے کہا کہ وہاں بھی ایسا ہی ہے مغربی دنیا میں 78% لوگ. تو میں نے کہا ہمارے ہاں 78% ہیں, ان کے یہاں بھی 78%, لیکن ہمارے ہاں کوالٹی وائز تھوڑا لو لیول کوالٹی کے نفسیاتی ہیں. ان کے اگر 78% ہیں تو کوالٹی کے لحاظ سے صحیح ہے نا, کیونکہ رپورٹ میں یہ تو آیا, کوانٹٹی تو دیکھی گئی ہے, کوالٹی پر رپورٹ پیش. ہمارے تھوڑے تھوڑے, ان کے تھوڑے زیادہ سے ہو گئے. تو اگر یہ ڈپریشن کا مسئلہ یہ عیش و عشرت کی وجہ سے اس میں لذت ہوتی, تو لذت میں زندگی گزارنے والا ڈپریشن میں تھوڑی جاتا ہے. ڈپریشن میں تو وہ جائے گا جو لذت سے زندگی نہیں گزار. تو نماز پڑھنے والے کو ڈپریشن ہونی چاہیے, داڑھی رکھنے والے کو اسٹریس میں جانا چاہیے, نظر کی حفاظت کرنے والے کو چاہیے کہ دماغی پاگل ہو جائے وہ تھوڑے دنوں میں, شراب سے بچنے والے کو چاہیے کہ اس کے اوپر کی سیٹنگ, بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ کی سیٹنگ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, بہترین ہے, تو بولنا پڑے گا آپ کو. ہونا یہ چاہیے کہ جو شراب سے بچ رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا کے پاگل ہو جائے, جو چرس نہیں پی رہا وہ ڈپریشن میں جائے, کیونکہ وہ تو ٹینشن میں ہے نا. شراب پینے والا لذت میں ہے, زنا کرنے والا مزے میں ہے, ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانے والا لذت میں, اور لائف کو انجوائے کر رہا ہے, گٹکے کھانے والا لذت میں ہے. اور آج کی ایک رپورٹ آئی ہے, ایک اور چیز آئی ہے مارکیٹ میں, ماوا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ہم گٹکے کو برا والا کہہ رہے ہیں بلا وجہ. ماوا پرانا ہو گیا. اچھا, اور یہ مین پوری کیا چیز ہے؟ ماوا کی کوئی ڈگری کوئی ہے, بہن بھائی ہیں, تو کھا رہے ہیں شیشہ پی رہے ہیں, تو بھائی یہ تو خوش ہونے چاہیے. اگر اس میں واقعی لذت ہے, اس میں مزے ہیں, تو بھائی ان کو تو جو فلمیں دیکھنے والے, سینما گھروں میں جانے والے, ان کی لائف بہت مزے کی, ہنسی ایسی انجوائے کرنا چاہیے ان کو. وہ فلم بھی دیکھ رہے ہیں بھائی, ان کو تو زیادہ مزہ آنا چاہیے. تو میں ان مزوں کی حقیقت آپ کو ذرا 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں. یہ ایسے ہے
میرے بھائی جو راستہ بھول گیا, منزل ہی نہیں پتا, بھٹک رہا ہے, تو ٹینشن میں آتا ہے, تو اب اس کے پاس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے چرچ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے جانا تھا لاہور, بائی روڈ نکلے آپ, راستہ بھول گئے, اور ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ جانا کہاں ہے. ایک تو راستہ بھولتا ہے انسان کہ چلو لاہور جا رہا تھا لیکن لاہور کا راستہ بھول گیا, کوئی بتا ہی نہیں رہا, کم وقت کوئی مل نہیں رہا بندہ, نہ کوئی سائن بورڈ ہے, بھٹکتا ہے یار, ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے. اب آپ پریشان, ٹینشن میں, فون کرو گے نا بار بار, کبھی کہاں فون کرو گے, بھائی میں گاڑی میں راستے میں ہائی وے پہ کھڑا ہوا ہوں, بچے میرے ساتھ ہیں, گھر والے میرے ساتھ ہیں, گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو سکتا ہے اور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں, مجھے راستہ بتاؤ, میں یہاں کے لیے تھوڑی, میں تو صحرا میں کھڑا ہوا ہوں. کوئی کیسی ٹینشن میں ہوگے نا آپ, پاگل ہونا شروع ہو جاؤ گے ٹینشن سے. یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے, اس سے بڑی ٹینشن یہ کہ راستے میں آ کے آپ یہی بھول گئے کہ میں جا کہاں رہا تھا. تو اب آپ کے ذمہ دو کام ہے, پہلے تو یہ کہ ادھر ادھر سے پوچھو بھائی میں نکلا کہاں کے لیے تھا, میں تو بھول ہی گیا. پھر نکل جہاں جا رہا تھا, پھر اس کا راستہ پتا چلے کہ وہ ہے راستہ, وہ کہاں ہے. ہائے 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 ہائے, بہت مشکل ہے بھائی. اس زمانے میں کسی کو اونٹ پہ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, کسی کو صحیح بات سمجھانا بڑا مشکل ہے. تو دو چیزیں ایسی ہیں, اب تو آپ ڈبل ٹینشن میں نا, اب آپ روڈ پہ گھوم رہے ہو, تو ایسے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے, یار تھوڑا چائے پیتے ہیں بیٹھ کے, تھوڑا ٹینشن کیا ہوگی ہے بھائی, کم ہوگی. اور زیادہ ٹینشن میں آؤ گے, سگریٹ نہیں بھی پی, وہ کہتے ہیں یار اب یہ 1 دن 2 دن 10 سال ہو گئے اسی ٹینشن میں یہاں گھوم رہے ہیں, تو چلو یار کو سٹا لگاؤ, سکون حاصل کرو. ہر وہ چیز جو اس کی لذت کا سامان بنے گی, وقتی طور پر ان تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ٹینشن ختم کرنے کے لیے. تو ختم کرنے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جس کو ٹینشن ہو نا. تو ان چیزوں میں اگر لذت ہوتی تو بھائی ان چیزوں سے ٹینشن بڑھتی نہیں بلکہ ختم ہوتی, اور یہ ان کو ضرورت نہ ہوتی جو پہلے سے ٹینشن میں ہے. اس لیے اللہ نے بتایا کہ جس کو اللہ کا پتہ چل گیا اور اس پہ خوش بھی ہے, وہ راضی ہے, مطمئن ہے کہ بس وہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے. اور اسلام جو بتایا ہے ہم نے, کس نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بتائیں گے اس کو مانوں گا, اور جو بدعتی لوگ اپنے طریقے سے اسلام بتا رہے ہیں اس کو میں قبول نہیں کرتا, کیونکہ اسلام کو ڈیفائن کرنے والے بھی درجنوں لوگ ہیں نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام تو فالو کروں گا, باقی کسی کا نہیں. اس چیز پہ جب اطمینان ہو گیا, اس کا مطلب اسے منزل بھی پتا چل گئی اور اسے راستہ بھی پتا چل گیا, ہر چیز اسے پتا چل گئی, تو اس میں اب اس کو مزہ آنا. اب یہ گاڑی بھگائے گا 5ویں گیئر میں, سمجھ رہے, اب یہ دائیں بائیں کوئی پیپسی لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی چائے لے کے, بھائی ہٹا یار پہنچنا ہے, ہوتا ہے نا. ہاں جب تھک جائیں گے چلتے چلتے, راستے میں کہیں اسٹے ہوا تو گریوی میں دودھ پتی بھی چلے گی, پان بھی چلے گا, گٹکا بھی چلے گا, لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسٹے تو کرتے ہیں نا 4-5 گھنٹے کے بعد جا کے, تھوڑا اسٹے ہو گیا, چلو بھائی تھوڑا سا واش روم میں ہو کے آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹے تو اسلام نے بھی دیا ہے نا, 5 سارا دن نمازیں پڑھنے کا تھوڑی کا ہے, فجر پڑھو اب چلو گھر جاؤ, شاباش. یہ تھوڑی کہ وہیں بیٹھے رہو ظہر تک. حج زندگی میں ایک دفعہ کیا بس ختم ہے, کافی, ایک دفعہ بہت ہے. کرنا ہے تو غریبی ہے, نہیں تو بس زندگی میں ایک دفعہ کافی ہے. زکوٰۃ ایک دفعہ ہے, قربانی فطرہ ایک دفعہ. اب یہ تھی کہ ہر روزانہ بڑی بڑی رقمیں صدقہ نکال کے خود روڈ پہ آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے خود انٹرٹینمنٹ کا درمیان میں بریکیں رکھی ہوئی ہیں. فجر پڑھنے آتے ہو, امام صاحب کہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ظہر میں ملیں گے انشاءاللہ. کتنی لمبی بریک ہے دیکھو, حالانکہ بریک کم ہوتی ہے, پروگرام زیادہ ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پروگرام تھوڑا ہے, بریکیں کیا خیال ہے بھائی, اتنی لمبی بریک کے بعد اللہ کہتے ہیں دوبارہ ملیں گے. تو وہ 5 ٹائم نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے, نماز 5 ٹائم پڑھنا, وہ بریکیں جو ہے نا اتنی لمبی لمبی بریکیں, وہ بریکوں کو اصل بنا لیا اس نے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہو, کوئی ڈرامہ آ رہا ہو, اس میں ڈرامہ تھوڑا رہ گیا اور بریکیں زیادہ. ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں, تو انسان کہے گا بھائی اس ڈرامے کا نام بریک رکھو, بریک. یہ ڈرامہ نہیں ہے, اصل ڈرامہ ہے, اصل تو بریکیں ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ہے, اس میں تھوڑے ڈرامہ ڈالا ہوا ہے.
جیسے دودھ میں آج کل پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے بیچ دیا جاتا ہے نا, پانی میں تھوڑا سا کیا دودھ کا تڑکا لگا دیتے ہیں آج کل کہ بھائی چلو سفید ہو گیا تو پیو, کیلشیم سے بھرپور, ٹھیک, وائٹامن سے. تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جانا کہاں ہے اور راستہ کون سا ہے, تو آپ چونکہ وہاں خوشی خوشی جا رہے ہیں, کوئی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں, پھر آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی, تیز. پھر آپ ممکن ہے چائے بھی پی لو راستے میں, تھوڑا کہیں اتر کے تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیے, لیکن وہ آپ کا مقصد نہیں ہوگا. اصل جو فکر ہوگی آپ کی منزل, اور اس میں آپ کو جیسے جیسے دیکھو کبھی آ رہے ہوتے ہیں نا, کراچی سے لاہور آ رہے ہوتے ہیں یا ٹرین میں, یا لاہور سے کراچی یا پشاور کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو کیسا جب ساہیوال آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے بھائی اب پہنچنے والے, یہی ہوتا ہے نا, اب پہنچنے والے. وہ الگ بات ہے کہ نہیں پہنچتے پھر بھی, ٹھیک ہے نا. اب تو ٹرینوں کا نظام بہت اچھا ہو گیا. پرانے زمانے کی ٹرینوں پہ ایک ڈرامہ آتا تھا 50-50, ڈراموں کی باتیں کرنی نہیں چاہیے لیکن وہ بڑا سیدھا سادہ سا ڈرامہ ہوتا تھا, بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے. اس میں دکھایا, پہلے کی ٹرینوں کا تو پتا ہے نا آپ کو کیا ہوتا تھا, اب تک 2-4 سال پہلے تک بھی یہی حال تھا. تو اس میں دکھایا کہ لاہور میں بچے نیکریں پہن کے چڑھے ہیں, کراچی جا رہے ہیں اسکول کی چھٹیاں گزارنے کے لیے نا, نیکریں پہن کے. لاہور میں کوئی ٹرین ہوگی, کوئی علامہ اقبال ایکسپریس یا کوئی, وہ تم نے خیال چلتی ہے لاہور سے کراچی. بہرحال میں ایک دفعہ تیز گام میں بیٹھ گیا تھا, اللہ کی پناہ, اور فیملی میرے ساتھ تھی. کراچی سے پنڈی جا رہے تھے ہم, اتنی ٹینشن ہو گئی, پورا سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھا, طلوع ہوتے ہوئے دیکھا, دوبارہ غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے ٹرین میں. دل چاہ رہا تھا کھڑکیوں سے چھلانگے نکال کے باہر نکل جائیں, بھائی پہنچا دو, اللہ کا واسطہ پہنچا دو یار. تھک جاتا ہے آدمی وہ سیٹیں دیکھ دیکھ کے نا. تو لاہور سے چڑھے چڑیاں پہن کے بچے, انٹرویو لینے والے نے ان سے انٹرویو لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو, بچے اچھل رہے ہیں ہم کراچی جا رہے ہیں چھٹیاں منانے. ٹرینیں لیٹ ہوتی تھیں, بہت گھنٹوں گھنٹوں کھڑی رہتی تھیں, دن بھی گزر جاتے تھے. بتایا کہ جب وہ کراچی پہنچے ہیں, اچھا بچوں نے پینٹیں پہنی ہوئی تھیں, سوری پینٹیں, کراچی پہنچے ہیں تو پینٹیں چڑیاں بن چکی تھیں, بچے بڑے ہو گئے تھے. بچے کیا ہو چکے تھے, بڑے ہو گئے تھے, ٹرین میں ہی بڑے ہو گئے. وہ نا اتنا ٹائم لگا ہے کراچی, اور یہ صحیح کافی حد تک حقیقت کو بیان کیا تھا. بچے بڑے ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے. تو ایک جوان کو دکھایا, وہ بوڑھا ہو گیا ٹرین میں نا, تو جب اتنا بوڑھا ہو گیا کراچی آیا تو کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کے بولتا ہے بیٹا کراچی آ گیا. انہوں نے کہا ہاں, اور یہ کہا, اور انتقال ہو گیا اس کا. وہی یہ کہا اور اس کا, بولو بھائی, انتقال. ایک دفعہ اس میں دکھایا کہ ڈیفنس کا کوئی ایریا ہے, پولیس کھڑی ہوئی ہے تلاشی کے لیے, تو ٹیکسی کے اوپر توپ رکھ کے بندہ لے کے جا رہا ہے. تو پولیس والوں نے پوری تلاشی لی, ہر چیز کی, اسلحہ نہیں نکلا. توپ کی بھی تلاشی لے رہے ہیں, بھائی اس میں کچھ ہے تو نہیں, اور بھائی کلیئر جاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جب آپ کو منزل کا پتہ ہو اور آپ کو راستے کا بھی پتہ ہو, تو پھر اس راستے پہ چلنے میں جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ کی ٹینشن بڑھنے کے بجائے کم ہوتی چلی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا, رب پہ راضی ہو جاؤ. اے اللہ, راضی ہونے کے دو مطلب, ایک تو خوش ہو, دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ اب میں آپ پہ راضی ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بس نہ معاشرے سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے بھائی, نہ باپ سے پوچھوں گا, نہ ماں سے پوچھوں گا, نہ باس سے پوچھوں گا. لائف اسٹائل میرا وہ ہوگا جو اللہ بتائے گا. جہاں اللہ نے کہا والدین کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے کہا نہیں مانو وہاں والدین بھی دوسرے نمبر پہ. جہاں اللہ نے کہا باس کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے منع کر دیا باس پھر میرا باس نہیں, پہلے اللہ. جس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی اس خواہش کو پورا کروں گا,
جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی نہیں ہو سکتا. زندگی سے ہم تو کنفیوز ہوتے ہیں نا, اس سے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کر کے دیکھ لو, یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. زندگی پھر نہ ادھر کے نہ ادھر. گناہوں میں ایک وقتی لذت ہے, وہ بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ڈر لگا رہے گا, اور حقیقت میں تو گناہ میں ٹینشن ہے نا, وہ وقتی لذت کے بعد تو ٹینشن ہے, کیونکہ منزل آپ کو پتا بھی یہ راستہ ہے کہ ادھر جا ہی نہیں رہے آپ, تو وہ تو جیسے جیسے وقت ختم ہوگا عمر بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا, کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے, راستہ بھول گئے, تو کینیڈا میں -40 تک آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر جاتا ہے, اور وہاں -40 -30 جب یہ ٹیمپریچر ہو گاڑیوں میں ہیٹر چلتا ہے, اگر وہ ہیٹر بند ہو جائے اور پولیس نہ پہنچے تو آپ کی موت ہے یقینی, کہ اتنے ٹیمپریچر میں کہاں انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو وہ بتا رہے ہیں ہم کینیڈا سے امریکہ جا رہے ہیں, راستہ بھٹک گیا, گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا, چاروں طرف برف کے پہاڑ, اور اب گاڑی جو ہے نا کتنی دیر تک اس کا پیٹرول کام دے گا بھائی, وہ تو پیٹرول بھی ختم ہوگا, اور بالآخر ایک وقت ہیٹر آ کے بند ہو جائے گا, نہ کوئی فون مل رہا ہے کسی کو, کچھ سگنل نہیں آ رہے, میپ کام نہیں کر رہا کہ راستہ کدھر ہے. تو ایسی کنڈیشن میں انسان کی کیا حالت ہوگی آپ سوچو. اب جیسے جیسے ٹائم, اب وہ وہاں بیٹھ کے پان گٹکا بھی کھا رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے, تو یاد رکھو یہ وقتی ٹائم تو پاس ہوگا, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بولو بھائی, بڑھے گی. اس کو پتا ہے یہ پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے, مجھے اگر منزل کا پتہ نہیں چلا تو یہی برف میرا قبرستان ہے, بڑی اذیت سے موت واقع ہوگی. لیکن انہوں نے چونکہ ہمیں یہ واقعہ سنانا تھا تو اللہ کا فضل ہوا کہ کسی طرح کال لگ گئی ان کی پولیس کو یا کیا ہوا, وہ پولیس پہنچی, اور اللہ کا شکر وہاں پولیس بھی پہنچ بھی جاتی ہے, یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے وہاں پر. تو وہ پولیس پہنچ گئی, ہمارے یہاں بھی پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. تو بھائی تعلقات تو سب سے رکھنے ہیں نا. تو ویسے تو ایمرجنسی میں پولیس پہنچے گی ڈاکو واکو پکڑنے کے لیے, لیکن بہت سے جگہوں پہ پولیس نہیں پہنچتی یہاں پہ, یہ بڑا المیہ ہے. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جب گھر میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں, بندہ بلا رہا ہے پولیس کو, وہ کہہ رہے ہیں اتنی تمیز سے آئے ہیں وہ کہ ڈاکو لوٹ لاٹ کے جا چکے تھے. پھر آگے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا, کون تھا, کہاں سے آیا, اوپر سے الگ سے 5,000 روپے لے کے چلے گئے. کیا انسانیت ہے یار, کہ ہم آئے ہیں تمہاری خاطر. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. ہماری بائک چھن گئی تھی, ہم نے پولیس والوں کو جا کے کہا ڈاکو میری بائک چھین کے بھاگ گئے, تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھاگے ہیں وہ جگہ دکھاؤ. میں نے کہا بھاگے ادھر کو ہے, ان کے پیچھے بھاگ. کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے بھاگے. میں نے کہا اتنے تو اور دور بھاگ جائیں گے. وہ کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ کہ وہ ہمارا تھانہ پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا. تو میں نے وہ جگہ دکھا, انہوں نے کہا ہمارا ایریا نہیں ہے, دوسرے تھانے. تیسرے تھانے میں جا کے میں نے جب رپورٹ کرائی ہے تو وہ پھر میرے ساتھ وہ بھی پہلے وہ جگہ دیکھنے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار ادھر بھاگے ادھر کے, وہ کہہ رہے نہیں ادھر سے, اس چوک سے لے کر ادھر بھاگے, لیکن جدھر سے پکڑا ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اس پولیس موبائل کی پہلے ٹائر پنچر ہوا راستے میں, یعنی جا ادھر کو رہے ہیں جہاں سے بائک چھینی ہے. تو میں موبائل میں بیٹھا پولیس کے ساتھ, کہہ رہے ہیں پہلے اس جگہ وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے چھینی ہے. اس جگہ جاتے ہوئے راستے میں ٹائر پنچر, پھر وہ پورا ٹائر چینج کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر خرامہ چلیں جیسے دلہن رخصتی کے وقت پہلے زمانے میں جاتی تھی نا, بڑے آرام سے کہ کہیں پاؤں میں کوئی ورم نہ آ جائے, کوئی کانٹا نہ لگ جائے. پہلے زمانے کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج تو بسا اوقات پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے, پھر ابا کو بتا دیتی ہے ابا آپ نے نکاح پڑھانا ہے تو بتا دو ٹھیک ہے. تو اب خرامہ جا رہے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد پھر مجھے کہا آپ بتاؤ کدھر کو لے کے بھاگے ہیں. میں نے کہا آپ کی بڑا احسان ہے آپ کا اس امت مسلمہ پر اور میرے جیسے حقیر فقیر پر کہ اب آپ اس طرف بھاگ رہے ہیں, آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا تھانہ ہے یا آپ کے ایریا ہے. تو پھر میں بیٹھا, تو پھر وہ ادھر کو گئے, تو اللہ کا فضل تھا اس میں کچھ ایسے لاک واک لگے ہوئے تھے کہ وہ ڈاکو چھوڑ کے انہوں نے کوشش, ان کو 35 منٹ ملے تھے
बाइक दोबारा स्टार्ट करने के लिए। चोर लॉक तो दाएं बाएं भी हो जाता है ना। 35 मिनट 1 to 5 थी 0 मीटर, 35 मिनट उनको मिले थे बाइक दोबारा स्टार्ट, बोलो भाई, करने के लिए। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी, 35 मिनट में उनसे वो चोर लॉक खुला नहीं, तो सारी तारें वारें उन्होंने तोड़ दी थी। तो खैर हम जब वहां पहुंचे तो हमें बाइक मिल गई। तो अब रात बहुत लेट हो गया था, तो देर हो गई थी, तो मैंने वो बाइक थाने में ही खड़ी कर दी। मैंने कहा सुबह आके ले जाऊंगा अब मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, सुबह आके ले जाएं। मुझे कहा कि बाइक पीछे छुपा के रखें, वरना सुबह का कोई भरोसा नहीं है कि इसके कुछ पुर्जे गायब भी हो सकते हैं। तो बाइक क्या करें। ऑफिसर अच्छा नेक आदमी था, तभी तो मैं कहता हूँ अच्छे बुरे हर जगह होते हैं भाई, अच्छे बुरे भी होते हैं तो अच्छे भी होते हैं। तो अच्छा था, उसने कहा मौली साहब इधर पीछे ना पुलिस वालों से छुपा के पीछे खड़ी की कि पुलिस वालों को पता ना चले। तो हमने कहीं पीछे ले जाके बाइक खड़ी कर दी अपनी। उसने कहा सुबह आ जाए। अच्छा, उसमें एक जो टाइमर लगा था ना चोर लॉक, बिल्कुल ऐसे था जैसे बम होता है ना, इस तरह का वो उसमें रिमोट लगा हुआ था, यानी उसमें तारें निकली हुई थी, बिल्कुल शक्ल ऐसी जैसे कोई बम रख के जाता हो। तो वो मुझसे क्या हुआ कि वहीं थाने में दरख्त के नीचे मेरे हाथ से कहीं गिर गया और वहीं रह गया। अब मैं चला गया तो मुझे ख्याल आया यार उसे कोई थाने वाले कुछ गलत चीज ना समझ रहे हो, बम ना समझ रहे हो कि यार ये टाइमर लगा हुआ है क्या है, वो उसकी शक्ल ऐसे ही थी। तो मैंने कहा ये मसला ना हो जाए, तो मैं सुबह फौरन आया ना, अब ड्यूटी चेंज हो चुकी थी। मैंने कहा मैं आऊंगा तो मुझे तलाशी लेंगे, मुझसे पूछेंगे मौली साहब कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ पूरा वाकया, फिर मैं बताऊंगा ये रखा हुआ था, तो इंक्वायरी होगी कौन रखे गया भाई, ये तुम तो नहीं रखे गए, बम तो नहीं है कहीं ये। तो फिर मैं बताऊंगा नहीं असल में रात बाइक चोरी हुई थी, ये था वो था। तो मैं आ रहा हूं, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा। 2 आदमी पुलिस वाले वहीं खड़े हुए हैं, दरख्त के नीचे वो बम टाइप की चीज रखी हुई है। मैं गया आराम से उठा के ले आया, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। मैंने कहा यार सिक्योरिटी का ये आलम है कि बम रख के जाओ, नहीं फटे तो वापस ले आओ। इतनी सहूलत माशाल्लाह हमें पुलिस ने है भाई, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। क्या हाल है भाई। और ये वाकया भी होगा 2005 का वाकया बयान कर रहा हूं, जब हालात बहुत खराब चल रहे थे। 2004 या 5 का वाकया है। मैंने कहा क्या मजे हैं यार, थाने में बंदा जा रहा है, वो पुलिस वालों के सामने से एक चीज उठा के ला रहा है, पूछ ही नहीं रहे भाई क्या है मौली साहब, कौन हो, कहां से आए हो, क्या उठा रहे हो, क्या रख के जा रहे हो। वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो टाइमर था वो चोर लॉक का कि इतनी सेकंड के बाद जो है ना वो लॉक खुद ब खुद हो जाएगा। मैंने कहा बड़े मजे आए हुए यार। लेकिन बहरहाल हर तरह के होते हैं। वो भी तो अच्छा था ना जिसने मुझे कहा कि गाड़ी पीछे रखो, वो तो हिफाजत ही कर रहा है ना, वरना वो पहले वही चीजें निकाल लेता तो क्या होता। खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। तो भाई अल्लाह को पे राजी हो जाएं अल्लाह होने के लिहाज से कि हमें रब चाहिए था जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, लेकिन इससे बात मुकम्मल होती नहीं है। रब के बाद हमें चाहिए होता है कि रब को तो बहुत सी दुनिया मानती है, लेकिन रब ने किसको नुमाइंदा बनाया ये बताने के लिए कि रब का पैगाम पहुंचाएगा कौन, तो उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे राजी हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की बात को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करूंगा। पत्थर पे लकीर बन जाएगा नबी का फरमाया हुआ। जब कह दिया गलत है तो गलत, जब सूद को हराम कर दिया तो हराम है, जब नबी ने कह दिया दाढ़ी बढ़ाओ मूछें घटाओ तो दाढ़ी बढ़ाना है। अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के जदीद प्रोफेसरों की बातों में आके कि एक्चुअली यूं था तो एक्चुअली यूं था तो असल में तो उस जमाने में, ओ भाई नबी का हुक्म है। जब कह दिया कि नजर की हिफाजत करो तो नजर की हिफाजत करनी है। जब कह दिया कि सूदी बैंक में जॉब हराम है, सूद का लिखने वाला, सूद का देने वाला, सूद लेने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, चारों पर लानत है, तो भाई सूदी बैंक में आपके लिए जॉब का ऑप्शन खत्म हो गया, बस खत्म। बहस कर करके अपनी उम्रें जाया मत करो। औरत पे पर्दा फर्ज है तो इसका मतलब फर्ज है। अब वो इस बहस में एक्चुअली उस जमाने में तो ये था तो इस जमाने में, टाइम जाया करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात, रोजा फर्ज का मतलब कल पेपर देना है तो भी फर्ज है। जनाब प्रोफेसर गामदी साहब ने जो ये टेक्निकल पॉइंट निकाला है ना
کہ اگر صبح پیپر دینا ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ اپنی خود ساختہ شریعت ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. صرف مسافر مریض کو رخصت دی, اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں ہے, تو رکھنا پڑے گا آپ کو. نماز پڑھنی ہے ہر قیمت پہ. بیمار ہو, کیسے خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں نماز چھوڑ دیتی ہیں, جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز, بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا, پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو, فالج میں آ گئے, شوگر میں آ گئے, کچھ بھی ہو, طریقہ آسان کر دیا, بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو. قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو ہم چونکہ کنفیوز ہیں نا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا. آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے کھانے والے جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹہ کی چکر لگا لوں, تو اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی 5ویں گیئر میں ڈالو گے ہی نہیں. آپ یہی سوچتے رہو گے یار پشاور مناسب رہے گا یا لاہور مناسب رہے گا, یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو نا, پھر تو ٹھیک ہے. دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزہ نہیں آئے گا. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے. دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو ایک چیز پہ ڈٹ جائے, من رضی باللہ ربا, اے اللہ تو میرا رب ہے, بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا, جو تو کہے گا وہ حرف آخر. وبالاسلامی وبی محمد النبی اور وبالاسلامی دینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام. بس اسلام, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر مزہ آئے گا اسلام کا انشاءاللہ. پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں, ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے, اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں, اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتى بالمنشار فیوضع على مفرق راسه ثم یجعل شقین ولا یصده ذلك عن دینی. فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کو جو اسلام پہ چلتا تھا لایا جاتا تھا, اس کے لیے گڑھا کھود کے اس کو اس میں آدھا دفن کیا جاتا, پھر ایک آڑا لا کے اس کے سر کے بیچ میں رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, مگر وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیونکہ نیچر ہے نا, انسان کی فطرت ہے یہ. پھر اس پہ جب آپ چلو گے تو آپ کو خوش رہنے کے لیے گٹکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, زنا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈراموں فلموں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. بھائی پہلے عادت تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو یہ جب کمپنیاں نئی نئی پروڈکٹ جب ان کی مارکیٹ میں آتی ہیں تو لوگوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے فری میں بانٹتی ہیں. کہتے ہیں نا تھوڑا ٹیسٹ گین ہونے تو. کتنی لذیذ چیز ہو, پہلی دفعہ لذیذ نہیں لگتی انسان کو. وجہ اس کی ہے کہ اپنی عادت خراب کر دی اس نے. شہد مزے کی چیز ہے, اچھا لگتا ہے آج کل بچوں کو. چاکلیٹوں میں زیادہ مزہ ہے, شہد پلاؤ مزہ ہی نہیں آئے گا. پی جائیں گے دیسی گھی پلاؤ, حالانکہ لذت کس میں ہے؟ او بھائی دیسی گھی میں. ہمیشہ سے کھاتے آ رہے لوگ, مرتے ہیں دیسی گھی پہ, ملتا نہیں. دودھ میں لذت ہے, وہ نہیں پیئیں گے, چائے پیئیں گے اس کی جگہ. تو آپ نے اپنا ٹیسٹ چونکہ خراب کر دیا ہے تو کچھ دن ٹیسٹ گین بولتا کیوں نہیں یار, کیا ہوگا, کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑا سا عادت ڈالنی پڑے گی, پھر مزہ آئے گا. آپ کو پتا ہے زیتون ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب سا کھائے نہیں آ رہا, حالانکہ وہ زیادہ مزے کا ہے. جن کو زیتون کی عادت ہے وہ یہ تیل نہیں کھا سکتے, وہ تو پیتے ہیں بوتلیں بھر بھر کے زیتون کی. تو ہمارا ٹیسٹ منہ کا خراب ہو چکا ہے, ہمیں زیتون اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی گھی اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی انڈا اچھا نہیں لگ رہا آج کل, دیسی مرغی اچھی نہیں لگ رہی, دمبے کا گوشت, دمبے کی چربی اچھی نہیں لگ رہی. اب بولیں گے لوگ کیا مثالیں دے رہے بھائی ہیں, تو ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اچھا 2-3 منٹ ہیں, وہ چندہ بندہ کر رہے ہیں نا, انہوں نے کہا پہلے کیا کرو ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہاں سنو تو نہیں بات. تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. کسی بھنگی کو پہلی دفعہ نہلاؤ وہ بے ہوش ہو جائے گا کہ یار یہ کیا, میں صاف ستھرا کیوں ہو گیا,
یہ کیا ہو گیا, یہ بدبو ہی نہیں آ رہی. اور بھائی کچھ دن نہا دھو کے سفید کپڑے خوشبو لگا کے اس کو گن پوائنٹ پہ اس کو سروس کروانی پڑے گی تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد اس کو اس میں اتنا مزہ آئے گا, وہ کہے گا یار اس گوبر میں تو بدبو تھی, مزہ تھوڑی تھا. تو کچھ تبھی تبلیغ والے چلہ لگواتے ہیں جماعت میں کہ 40 دن انسان کسی چیز کو پراپر کرتا ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں نکل کے چلہ تو لگاؤ نا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ چلہ لگایا وہ بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. تو بھائی وہ 40 سال اس نے گند میں گزار دیے تو چلے کا وہ اثر ہوا نہیں اس کے اوپر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلے کی اہمیت کم ہے, اس نے تو کچھ نہ کچھ سیٹنگ کی ہے, لیکن وہ بھی ایک حد تک کر سکتے ہیں نا. تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا لو, 3 چلے لگاؤ, تمہارا ایک چلے سے سیٹنگ پہ آنے والے نہیں ہو. پھر اس میں اس پر بھی مدار ہوتا ہے کہ چلہ کن لوگوں کے ساتھ لگا رہے ہیں. اگر جن کے ساتھ لگا رہے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں تو وہ چلہ وہ 4 مہینے بھی لگا لو گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. صحبت کن لوگوں کی ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جو نیک ہیں, عبادت گزار ہیں, راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگنے والے ہیں, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. ان کے ساتھ سہروزہ لگاؤ گے تو وہ عام آدمی کے ساتھ چلے کے برابر. تبھی تو صحبت کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے. صحابہ صحابی کیوں بنے؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے. علم تو بہت سے تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض تابعین اتنے بڑے عالم گزرے کہ صحابہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, لیکن درجہ کس کا زیادہ ہے؟ کیونکہ بھائی صحبت نبی کی اٹھائی ہے. تابعین کا درجہ زیادہ ہے یا آج کسی عالم کا؟ بہت سے تابعین عالم نہیں تھے, مقام بڑا کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی؟ صحابہ کی. تو اہل اللہ میں کس کی صحبت میں آپ تبلیغ میں وقت نہیں لگا سکتے. کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارو گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹیسٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اسلام کی لذت اور اسلام کا ذائقہ. پھر اسلام سے پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.